देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पेशी पर हंगामा, इलेक्शन फसाना और अवाम निशाना, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान की तारीख में जलजला बर्पा करने वाली अदम एतमाद की तहरीक सिर्फ सियासी तकसीम के दोनों तरफ मौजूद लोगों के लिए ही किसी न किसी तरह फायदेमंद साबित हो रही है। किसी को नैब की जेलों से छुटकारा मिल गया तो किसी को मज़ाहमती बयानिया, किसी के मुकदमात खत्म हो गए तो कोई सियासी मकबूलियत के आसमान पर पहुंच गया, यानी सबका ही नंबर आ गया। लेकिन अगर किसी का नंबर नहीं आया ना, तो वो है हमारा ये मुल्क पाकिस्तान। जनाब, सबको कुछ ना कुछ मिल गया, अगर किसी को कुछ नहीं मिला, अगर कोई महरूम है तो वो है इस मुल्क के बेचारे अवाम। तो अब ये अवाम पूछ रही है कि हमारा नंबर कब आएगा। इमरान खान की हुकूमत गई तो मुल्क में महंगाई 14% थी, आज सिर्फ 10 माह बाद महंगाई 44% है। आज तेल से लेके चीनी और चीनी से चिकन, दाल, सब्जी और मसाले, हर चीज की कीमत 3 गुना हो चुकी है। अखराजात इस कदर बढ़ गए हैं कि लोगों को जिंदगी से मौत सस्ती लगना शुरू हो गई है। जब इस वक्त महंगाई का हाल ये है तो आगे रमजानुल मुबारक आ रहा है, तो इसमें अवाम का क्या बनेगा? क्योंकि पता है ना कि हम इतने ईमानदार हैं कि रमजान में महंगाई ना करें तो रोजे कबूल होने पर भी शक ही रहता है। तो महंगाई पहले ही इतनी ऊपर जा चुकी है कि नीचे आने के लिए महंगाई खुद पूछ रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। 10 माह पहले जब हुकूमत तब्दील हुई तो मईशत 6% पर आगे बढ़ रही थी। आज हर चीज की ग्रोथ मंफी की तरफ है। $1 180 रुपए का था, आज उसमें 100 रुपए का इजाफा हो चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की निचली सतह पर आ चुके हैं। बरामदात नीचे, टैक्स कलेक्शन नीचे और तिजारती खसारा ऊपर। IMF से मुआहदा करना इतना मुश्किल कि नामुमकिन की तरह लगने लगा है और दोस्त मुमालिक भी अब दोस्त नहीं रहे। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि वजीर खजाना इसहाक डार इशारों में एटमी असासों और मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात बता रहे हैं। अब तो मईशत भी इतनी परेशान है कि वो भी पूछ रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। अदम एतमाद के बाद से ही मुल्क में सियासी बहरान है, हर तरफ सियासी अफरा तफरी है। एक तरफ फौरी इलेक्शन कराओ और दूसरी तरफ इलेक्शन से बचाव के नारे हैं। एक तरफ रैलियां हैं तो दूसरी तरफ तशद्दुद है। एक तरफ मकबूलियत का कोहे हिमालया है तो दूसरी तरफ साग बचाने की जद्दोजहद, और बेचारी दरमियान में तबाह होती है मुल्क की सियासत। इसलिए अब तो सियासत भी पूछ रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। तो फिर क्या इस मुल्क में कभी आम आदमी का नंबर भी आएगा या फिर सब कुछ अशराफिया ही खा जाएगी? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब। JUIF से हमें हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ज्वाइन किया है, PDM के तर्जुमान भी हैं, और तज्जियाकार हैं रजा रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। लेकिन इस वक्त सबसे पहले प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है एजाजुल हक साहब ने, जो कि सदर मुस्लिम लीग जिया हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाजुल हक साहब, खबरें चल रही हैं कि आपने आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या ये खबरें दुरुस्त हैं सर? जी, ये खबरें दुरुस्त इसलिए हैं कि काफी अरसे से हमारी बातचीत चल रही थी कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो हमने यही तय किया है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी पार्टी जो है वो PMLZ जो है वो इंटैक्ट रहेगी। ठीक, आगे अभी वो फैसला करेंगे कि किस तरह से हमने इलेक्शन में जाना है, लेकिन हम PTI के साथ मुकम्मल तौर पर उनके साथ। सर, यानी कि आप अपनी पार्टी को जम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंतखाबी इत्तेहाद किया है PTI के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए? इलेक्शन लड़ेंगे इकट्ठे, जद्दोजहद करेंगे इकट्ठे, साथ ही चलेंगे इकट्ठे, साथ चलेंगे इकट्ठे। तो आपका जो NA 169 बहावल नगर हल्के से ही इलेक्शन आप लड़ेंगे, जहां से पिछले दफा आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, या आप सूबाई इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे इस दफा? नहीं, सूबाई तो नहीं करूंगा, लेकिन नेशनल असेंबली का 2 या 3 जगह से मैं लड़ूंगा इलेक्शन। ठीक, अच्छा सर, ये जो अचानक इत्तेहाद की खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं आपके और PTI के हवाले से, तो ये अचानक ही आपका ये प्रोग्राम बन गया, अचानक ही आपने ये फैसला कर लिया, या कुछ दोस्तों ने या ताकतवर हलकों की तरफ से मशवरा दिया गया था? आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किस तरफ है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल आपकी बात, लेकिन ये हमारी देखें 5 मार्च 2022 हुकूमत खत्म होने से पहले से मेरा ताल्लुक है जी खान साहब के साथ, और बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं जी। और ये जो महाजराई और जो पिछले 2 दिन में मनाजर देखने को मिले, जो अब तक सारी दुनिया के अंदर गए, वो एक पाकिस्तान को अच्छा, पाकिस्तान के लिए अच्छा तासुर नहीं चाह रहा। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आज मेरी खान साहब से बात हुई है इस बारे में, और अफसोस का भी मैंने इजहार किया है, क्योंकि किसी के घर में
اس طرح سے دعویٰ بولنا تو بالکل سر اپنا فیصلہ تھا یا دوستوں کا مشورہ تھا، طاقتور حلقوں کا تھا؟ اپنا فیصلہ ہے، سیاسی فیصلے سب اپنے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا آپ کو پتا ہے، آپ نے بھی خان صاحب کے حوالے سے بات کی کہ جو کچھ ہوا، تو آپ کو یہ بھی پتا ہے وہ کیا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، اور آج جو خان صاحب نے خطاب کیا ہے اس میں بھی انہوں نے اداروں کے حوالے سے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. تو اعجاز الحق صاحب، اب کیا آپ بھی وہی بیانیہ لے کے آگے چلیں گے یا خان صاحب کو سمجھائیں گے کہ تھوڑا سا احتیاط کریں؟ دیکھیں، میں نے آج بھی انہیں بتایا ہے، ہمیشہ ان کو یہی بات میں بتاتا ہوں کہ محاذرائی سے کچھ نکلے گا نہیں. لیکن دیکھیں، جب ایک شخص کو ٹارگٹ کیا جائے اور سارے مل کر جی اسے اس طرح سے اس کے گھر پہ عدالتوں کے اندر بھی جب جائے پیش ہونے کے لیے، تب بھی یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس ہو، تو وہ تھوڑا بہت غصہ آ جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہوں، ہم کوشش کریں گے اس میں کہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ بہتری. سر آپ کا پاک فوج سے ہمیشہ بہت اچھا تعلق رہا ہے، تو کیا اب بھی آپ کا وہ تعلق ان کے ساتھ برقرار ہے؟ انشاءاللہ ہمیشہ ہے اور مرتے دم تک رہے گا. تو خان صاحب کی خواہش ہے کہ آرمی چیف سے وہ ملاقات کر سکیں، تو کیا اس میں آپ کوئی ایک اچھا بہتر رول پلے کر سکیں گے تاکہ یہ کشیدگی ختم ہو سکے یا ایٹ لیسٹ کم ہو سکے اور اچھا تعلق ایک استوار ہو سکے؟ کشیدگی ختم کرنے کے لیے تو میں جو بھی کردار ہوگا ادا کر سکوں گا. ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ان کا اپنا ہے. اگر مجھے کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے میں کچھ کر سکا میں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ مطلب تھوڑی سی جو دونوں طرف آگ چلی گئی کم ہو اور ایک اچھا ماحول پیدا ہو اور ہم الیکشن کی طرف چاہیے. چلیں سر، اچھی کوششیں بھی، سچے دل سے کی گئی کوششیں بھی کبھی کبھی رنگ لے آتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا اعجاز الحق صاحب، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ جو آج کے ٹاپکس ہیں ان پہ بات کریں گے. جو گیسٹ موجود ہیں ان کے ساتھ دیکھتے رہیے گا نیوز. شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ کو بھی مبارک ہو. اب آپ باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں سر، اور کسی مین سٹریم پارٹی کا حصہ بننا یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن سر، اب آپ کسی بات پہ یا کسی سخت سوال پہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں، اور آپ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ سوال کریں. اب پی ٹی آئی کی ترجمانی کرنی پڑے گی. بالکل جی، میں پی ٹی آئی کا حصہ بن گیا ہوں اور پی ٹی آئی کا ترجمان بھی ہوں اور ترجمانی کروں گا. جی اچھا سر، پھر یہ بتائیے گا کہ یہ گھسے جو اسلام آباد اور زمان پارک میں یہ تماشا لگا ہوا ہے اور یہ جو توشہ خانہ کیس ایک شٹل کاک بنا ہوا ہے، یہ کب ختم ہوگا اور کب خان صاحب سیشن کورٹ میں فرد جرم جا کر سنیں گے؟ دیکھیں، جس تماشے کی آپ نے بات کی ہے، جو اسلام آباد سے لے کے زمان پر تک لگا ہوا ہے، یہ تماشا تب تک لگا رہے گا جب تک حکومت وقت کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ الیکشن جو ہے وہ اب نہیں ہوگا یا خان کو الیکشن کیمپین جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے. اور جب تک ان کے مقاصد حل نہیں ہو جائیں گے یہ ہوتا رہے گا. اور اس میں صرف توشہ خانہ نہیں ہے، یہ تو 100 FIR ہیں، 100 مقدمے ہیں، ایک کے بعد دوسرے میں ضمانت ہو گئی، تیسرا چوتھا. پاکستان تحریک انصاف ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار ہے، ہر طرح کے مقدمات کے لیے تیار ہے. 100 آپ پہلے دے دیے، 100 آپ اور دے لیں، ایک خان نہیں خان کے تمام جانصاروں کو دے لیں. اس طریقے سے اگر سیاسی قوتوں کو دبانے یا آنکھیں دکھانے سے یا ان سے بدماشی کرنے سے یا ان کے گھروں میں پولیس بھیجنے سے سیاسی جماعتوں کے لیڈران الیکشن چھوڑ دیتے یا اپنا میدان چھوڑ دیتے، تو پھر تو نون لیگ والے کبھی واپس نہ آتے. پھر تو بھٹو صاحب کی شہادت اور بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی بھی ختم ہو گئی ہوتی، پھر زرداری صاحب بھی یہاں نہ ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام حربے اس پارٹی کے ولولے کو تیز کر رہے ہیں اور یہ تماشے لگے رہیں گے جب تک یہ لوگ مقصد حاصل نہیں کر لیتے. شیخ صاحب، آپ نے کہا تماشے لگے رہیں گے سر، لیکن دیکھیں خان صاحب بغیر کارکنان کی عدالتوں میں کیا پیش نہیں ہو سکتے اور کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ سر ماضی میں بھی تو سیاستدان پیش ہوتے رہے ہیں نا. ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، وہ ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں. آصف علی زرداری صاحب اپنی مقبولیت کے دنوں میں آپ دیکھیں کورٹ میں پیش ہوتے رہے نا. میاں نواز شریف، ان کی بیٹی 150 سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگتی. تو سر اس طرح ہجوم کے ساتھ کون پیش ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی فالوئنگ میں اور خان صاحب کی فالوئنگ میں فرق ہے. ان کے فالوورز جو تھے ان کی طبیعت اور ان فالوورز کی طبیعت میں فرق ہے. ان کا ایج بریکٹ اور تھا، ان کا ایج بریکٹ اور ہے. وہ ایک اور وقت تھا، وہ دہائیوں پہلے کی آپ باتیں کر رہی ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس وقت میں ان لوگوں کی جانوں کو خطرہ نہیں تھا. آج ان کے لیڈر پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. اس وقت ان کو تھریٹس الرٹس اس طرح نہیں آیا کرتے تھے جس طرح اب یہاں پہ دیے جاتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ سازشوں کے تانے بانے اس طرح نہیں ایکسپوز روز میڈیا کر دیتا تھا جس طرح آج کر رہا ہے. مجھے یاد ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، آپ تو عدالت کی بات کر رہی ہیں،
وہ تو نیب کے دفتر میں جب گئی تو اپنے ساتھ کچھ سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ لے کے گئی. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں سپریم کورٹ میں حملہ ہوا تھا. حملہ کرنے والے سارے کریکٹرز کچھ آج نون لیگ کے ساتھ ہیں, کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ کوئی نئی روایت یا وہ نہیں ہے. جس وقت ایک جذباتی ایک ینگ ایج کا ورکر اپنے لیڈر کی جان کو خطرے میں دیکھتا ہے اور پھر عجیب ہی ایک تماشا بن جاتا ہے کہ پیش 18 کو ہونا ہے اور دعویٰ 14 کو بول دیا گیا. سر خان صاحب کے اوپر ایک ہے کہ وہ پاپولسٹ سیاست کرتے ہیں. شیخ صاحب چونکہ آپ انٹلیکچوئل جواب دیتے ہیں اور آپ کا مطالعہ بھی ہے تو میں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ کیا خیال ہے کہ وہ پاپولسٹ سیاست کی وجہ سے خود کو کہیں ریاست سے اوپر تو نہیں سمجھنے لگے ہیں آپ؟ چونکہ دیکھیں کل ٹرمپ نے امریکہ بھر میں بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے, احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, چونکہ پیر کو ممکنہ ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے, خدشہ ہے. تو سر وہ بھی اداروں کے سامنے سرنڈر کرنے پر یقین نہیں رکھتے. اور یاد ہے نا کیپٹل ہل پہ ان کے جو حمایتی ہیں, حامی ہیں, انہوں نے حملہ کر دیا تھا. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اپنے آپ کو ریاست سے اوپر سمجھتے ہیں. اگر ریاست سے اوپر سمجھتے ہوتے تو پچھلے مہینے سے لے کے آج کی تاریخ تک وہ 3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں. وہ کہہ چکے ہیں میں سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سیاست ہے, انتشار نہ پھیلائیں. آپ مجھے یہ بتائیں, الیکشن کی ڈیٹ خان نے دی ہے. الیکشن کے اندر 90 دن کا ٹائم آئین میں لکھا ہے کہ عمران خان نے لکھا ہے. تاریخ دینے والا کون ہے؟ الیکشن کے لیے لسٹیں آرز کی تیار کرنے والا الیکشن کمیشن ہے. بھائی سارا کچھ تو آپ لوگوں نے خود کیا ہے. صرف وہ یہ کہتا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کرا دو. تو کیا اتنا بڑا اس نے آپ سے فیور مانگ لیا جس کے لیے لوگوں شیخ صاحب میں الیکشن کے اوپر آپ یہ دیکھیں, آج خان صاحب نے جو خطاب کیا یقیناً آپ نے سنا ہوگا, جس طرح کے اداروں کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے خان صاحب غصے میں ہے سر, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی تو ایک لیڈر کو کنٹرول کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے نا, کنٹرول کرنا چاہیے. آپ اس طرح کے الفاظ اگر ان کے سپورٹر سنیں گے تو مزید جذبات نہیں بھڑکیں گے اداروں کے خلاف؟ آپ مجھے یہ بتائیں, ایک شخص جو کہ عدالت سے ریلیف لے کے رات کو گھر آتا ہے اور وہ صبح نکل جاتا ہے ایک اور عدالت میں پیش ہونے کے لیے, اس کے گھر کے اندر ایک نگران حکومت جس کا کام صرف اور صرف الیکشن کرانا ہے, وہ دھاوا بول کے اس کے گھر کے اندر گھس جاتی ہے, چیزیں پلانٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, نہتے ملازمین کو زمین پہ گرا کے جو سرنڈر کر چکے ہیں ان کے اوپر لاٹھیاں ایسے برساتی ہے جیسے ہندوستانی فوج جو ہے وہ مسلمانوں کا کشمیر میں برسا رہی ہے. فوج کا قصور تو نہیں ہے نا, انہوں نے تو فوج وہی باتیں کی جو پولیس کے لیے کر رہے تھے. دیکھیں ایک شخص جو ہرٹ ہے, ایک شخص جس کو تکلیف ہوئی ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جس وقت اس سے رنج یا غم کے اندر اپنا ریاکشن اس طرح دے سکے. کئی دفعہ آپ دیکھیں جب لڑائی ہوتی ہے تو لوگ گالی گلوچ بھی کرنے لگ جاتے ہیں, بعد میں جیسے کہ کہیں یار کسی کو لڑ پیسی کو کی کرتا پھر کی نہ کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے 100 FIR ایک آدمی پہ دے دی. آپ FIR کے حالات دیکھیں. ایک FIR کیا ہے کہ جی کیونکہ فواد چودھری اس کے ساتھ 2 بندے زمان پاس پہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہاں سے جناب کیونکہ ٹریفک بلاک ہو گئی, یہ بھی پرچہ دے چھوٹے. سر آپ کی باتیں ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا زرداری صاحب کمپلین پہ تھے نا کہ سندھ کے ڈومیسائل کے ساتھ اگر میں یہ باتیں کروں تو پھر میرے لیے جو ایک طریقہ کار ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا, اس کو دوسری طرح سے لیا جائے گا. سر بات ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہی ہوں کہ غلط ہوا. خان صاحب واقعی غصے میں تھے, انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ کل اس لیے خطاب نہیں کیا کہ مجھے بہت شدید غصہ تھا, لیکن پھر بھی خان صاحب ایک لیڈر جو ہے اس نے اپنے سپورٹرز کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے نا سر, وہ رہیں گے کنٹرول میں. پھر دیکھیں جب تک خان صاحب وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں زمان پارک میں اور ان کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, ان کے لوگوں نے جا کے لوگوں کے گھروں میں تو مار دھاڑ نہیں کی ہے, ان کے لوگ تو صرف ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب وہاں پہ کوئی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ریاکٹ صرف اس وقت کرتے ہیں کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے ایک امید ہے جس کے لیے تمام ادارے پہلے ایک ہی پیج پہ تھے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب آپ اپنے جذباتی ورکر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, رائٹ. حمداللہ صاحب یہ سر آپ لوگ کہتے ہیں عمران خان عدالتوں سے بھاگتا ہے, PTI کہہ رہی ہے کہ جب عمران خان عدالتوں میں پیش ہونے جاتا ہے تو حکومت اس پورے علاقے کو میدان جنگ بنا دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فارس بی اگر یہی کچھ جو PTI نے کی زمان پارک میں اور کل جوڈیشل کمیشن میں جب وہ پیش ہو رہے تھے, گیٹ کو توڑنا, چڑھائی کرنا, پولیس کی موٹر سائیکلوں کو آگ جلانا, پولیس کو زخمی کرنا, گاڑیوں کو آگ جلانا, اور وہاں جو زمان پارک میں ایک عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے پولیس جاتے ہیں, نہتے پولیس جس کے پاس ڈنڈے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, وہاں سے غلیل کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں, وہاں سے پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں,
اور ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد پولیس نے جو دھاوا بولا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی وارنٹ بھی نہیں تھا. ایسے کرنا چاہیے. 1 درجن سے زیادہ گاڑیوں کو آگ ذاتی رہائش کا تھی. یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا نا, کسی کی رہائش تو محفوظ نہیں رہے گی. پھر 60 پولیس زخمی ہوئے, وہ ہسپتال میں پڑے تھے. اب آپ بتائیے یہ اگر تحریک لبیک کیا کرتا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ اگر یہ پی ٹی ایم کرتا, پشتون تحفظ موومنٹ, پھر ریاست اور حکومت کیا کرتی, اور آج جو عمران خان کے حق میں بولتے ہیں پھر پی ٹی ایم کے حق میں اسی طرح بولتے ہیں. کی بات کی اگر نواب اکبر خان بگٹی ہوتا, سردار عطا اللہ مینگل, اختر جان مینگل ہوتا, کوئی پشتون ہوتا, کوئی مذہبی جماعت ہوتی, تو کیا یہی روش ہوتا؟ اگر انصار الاسلام ہوتی تو پھر اگر انصار الاسلام ہوتی تو اس کو ملاتے RSS سے, اور اس پر بین باقاعدہ, یعنی انصار الاسلام نے نہ کوئی ڈنڈی ماری, نہ کوئی گملہ ٹوٹا, نہ کوئی پتہ گرا درخت کا, لیکن اس کو پنجاب گورنمنٹ میں بھی بین کیا اور وفاقی حکومت نے بھی بین کیا. آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں سیاسی انتقام بڑا اہم ہے. میرا سوال سنیے گا سر, اگر کل کو عمران خان کی حکومت آتی ہے اور وہ مولانا صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ بنا دیتے ہیں اور مولانا صاحب کے وارنٹ نکل آتے ہیں, تو کیا JUIF اور جو آپ کی انصار الاسلام ہے وہ مولانا صاحب کو گرفتار ہونے دے گی؟ میری بات سنیں, اگر فرض کرے عدالت کا حکم ہو, مولانا صاحب نے تو شخانہ سے چوری کیا ہو, یا مولانا صاحب نے کوئی گڑی چوری کر کے یا کمائی کی ہو وہ چھپایا ہو, یا فارم فنڈنگ کے ذریعے انڈین سے پیسے لیے ہو, امریکن سے پیسے لیے ہو, اسرائیلی سے پیسے لیے ہو, ڈیزل کے ٹھیکوں کا الزام عمران خان لگاتے تو ہیں. تو 10 سال حکومت تھی عمران خان کی KPK میں, احتساب بھی ان کے انڈر کنٹرول تھا. مولانا صاحب احترام کریں گے اداروں کا. 32 انٹیلیجنس ادارے ان کے کنٹرول میں نیب یاد ہے, نیب نے مولانا صاحب کو ایک نوٹس بھیجا تھا طلبی کے لیے, اور اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا تھا کہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر ہم دھرنا دیں گے, اور اس کے بعد آج تک اس نوٹس کا ہمیں نہیں پتا چلا وہ کدھر غائب ہو گیا. میری بات سنیے, احتساب کے ادارے عمران خان کے انڈر کنٹرول تھے, نیب کے چیئرمین ان کے کنٹرول میں تھا, اور احتساب کا ادارہ جب پرویز خٹک اور ان کے وزراء تک احتساب پہنچ گیا تو اس کو تالا لگا دیا, اور معلم جبک کیس, بلین ٹری کیس, بتائیے کیا کیا احتساب کا ادارہ مولانا صاحب تک بھی پہنچا. آپ نے کہا ہمت ہے تو بلا کر دکھاؤ. آپ کی انصار الاسلام کھڑی ہوئی تھی نا سر. احتساب کا ادارہ تو خواجہ سعد رفیع کے یہاں پہ پہنچا. مولانا صاحب کا جواب دینا, مجھے یاد آ گیا کہ وہ نہیں تحریک عدم اعتماد سے پہلے یاد ہے آپ کی انصار الاسلام پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی گھسی تھی, جب آپ کے جو MNA تھے, نہیں وہ آپ کے MNA تھے صلاح الدین, جب ان کو پولیس نے زد و کوب کیا تھا وہاں پر بھی پولیس کے ساتھ تصادم ہوا تھا, اور مولانا صاحب نے ملک جام کی کال دی تھی, سڑکیں بند ہو گئی. مجھے بات کرنے دیتی ہے, بالکل بات کیجئے, لیکن آپ اپنا جواب دینا, آپ نون لیگ کا نہ دیں, مولانا صاحب کا بتائیں. مجھے بات کرنے جی دیتی ہے. پلیز. اچھا, پارلیمنٹ پر حملہ بھی پولیس کرے اور شیخ رشید کے حکم سے کرے, ایک میراثی کے حکم سے, اور پارلیمنٹ پہ حملہ بھی کرے عمران خان کے حکم سے. صلاح الدین صاحب کے ساتھ ظلم ہوا تھا. میری بات تو سنیے یار. سینیٹر کامران مرتضیٰ کو گھسیٹا, MNA مولانا جمال الدین کو گھسیٹا, صلاح الدین کو گھسیٹا, ان کے مہمانوں کو پکڑ دکڑ کے وہاں پھینک دیا, لیکن مولانا چھپا نہیں. مولانا بیٹ کے نیچے نہیں چھپا. کمیٹڈ ورکرز گئے نا آپ کے وہاں پہ. نہ مولانا دیوار پلان کے چھپا بھاگا بھی نہیں. مولانا آگے نکل کے پارلیمنٹ لاجز آیا اور کہا کہ سب سے پہلے گولی چلانی ہے تو یہاں چلاؤ, گرفتار کرنا ہے مجھے گرفتار کرو. مولانا آیا, لیکن یہ تو چھپا ہوا ہے. خواتین کو ڈال بنا کے, خواتین کو لال مسجد میں بھی خواتین کو ڈنڈے دیے تھے نا, یہاں بھی ڈنڈے تھے, یہاں بھی گالیاں آتی, پتھر, پیٹرول بم. تو یہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہاں ایک قانون بننا چاہیے, اس قانون کے مطابق عمران خان کو استثناء دینا چاہیے کہ وہ عدالت سے بھی بالاتر ہے, وہ قانون سے بھی بالاتر ہے, وہ آئین سے بھی بالاتر ہے. مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے عمران خان کو. یہ جو تباہی, جتنی بھی تباہی ہوئی, پولیس زخمی ہوئے, رینجر زخمی ہوئے, 60 پولیس DIG آپریشن سمیت وہ اسپتال میں پڑے تھے, درجنوں گاڑیاں جلائی گئی, موٹر سائیکل جلائے گئے, پیٹرول بم پھینکے گئے, یہاں تک کہ ان کی ایک خاتون یوٹیوبر نے کہا کہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر گرانے کے لیے بھی سامان موجود ہے, پتہ نہیں کیا کیا موجود ہے ہمارے پاس. بین کرنے PTI کو. تو یہ ساری چیزیں جب تھی, یہ تباہی, اس تباہی کے باوجود ان کو 8 منٹ میں 8 ضمانتیں ملتی ہیں. 9 ضمانت 8 منٹ میں 20 منٹ میں 9 ضمانتیں ملتی ہیں. یہی ضمانتیں جب یہ حکومت میں تھے تو سیاسی مخالفین کو یہ ضمانتیں کیوں نہیں ملتی تھی؟ 90 دن وہ حبس بیجا میں رکھتے تھے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ جتنی بھی تباہی ہوئی, اس تباہی کا کریڈٹ
ट्रक सरकार को जाता है। ठीक, जैसे मौलाना साहब ने कहा इमरान खान को सियासत करने की इजाजत नहीं देना चाहिए, तो फिर क्या करें? ये बैन कर दें पीटीआई को? अच्छा, ये सियासत है जो वो कर रहा है। नहीं तो ये किसी से आप सियासत करने का हक छीन सकते हैं? आपने उन्हें सर्टिफिकेट देना है कि वो सियासत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 126 दिन के धरने में अंपायर की अंगुली पे नाचते हुए पार्लियामेंट पे हमला किया, अंपायर की अंगुली के इशारे पे नाचते हुए पीटीवी सेंटर पे हमला किया, अंपायर की अंगुली के इशारे पे नाचते हुए सुप्रीम कोर्ट के दीवारों को दुबिगाट बना दिया। इसी तरह उन्होंने जमान पार्क में वही कुछ किया, इन्होंने जुडिशल कमीशन के वही कुछ किया, जुडिशल कम्प्लेक्स में वो कहते हैं सबसे बात करने को तैयार हूं। अभी शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा, कल आपने एक ट्वीट किया, आपने कहा कि वजीर आजम और वजीर कानून की इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश का पीडीएम से ताल्लुक नहीं है। मतलब अगर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी इस हुकूमत ने तो ये गलत काम कर दिया। किसने मुज़ाकरात की पेशकश की? वजीर कानून और वजीर आजम ने। आज क्या कह रहा था इमरान खान? तो वो तो कह रहे हैं मैं बात करने को तैयार हूँ। नहीं, आज वो क्या कह रहे थे? चोर आज नहीं कह रहे थे? वो तो आदत है, कहते हैं तो आदत है। तो एक ऐसा आदमी जिसकी जो सियासत आदत की बुनियाद पे कर रहा है, बहुत सी चीजें उनकी आदत है, तो क्या अपोजिशन वो तमाम काम करे जो वो कर रहा है? उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं प्ले बॉय हूँ। सर आप भी तो क्या क्या कहते हैं, आप नहीं कहते यहूदी एजेंट है, आप भी क्या क्या कहते हैं? जुल्म खलीजात इनकी हिमायत के लिए क्यों मुतारिक हो गए? ये जुल्म खलीजात CIA का एजेंट नहीं है। खुफिया मुलाकातें क्यों करते हैं? लोगों को बेवकूफ बना के कहते हैं कि मैं एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन जुल्म खलीजात के इशारे पे क्या कर रहे हो? खुफिया मुलाकातें करते हैं। उल्टा लेटा हुआ है अमेरिका के सामने इख्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए, इख्तिदार के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। रियासत पे हमला आवर है, रियासती फोर्सेस पे हमला आवर है, आइन पे हमला आवर है, कानून पे हमला आवर है, अदालत पे हमला आवर है, फिर भी बंदे को रियायत मिलता है। राइट, ये किसका लाडला है? ये आलमी इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट का लाडला है। इसकी सियासत पाकिस्तान में नहीं चलेगी। ठीक, अच्छा रज़ा उम्मी साहब, आप भी समझते हैं कि इमरान खान लाडले ही हैं? आपका क्या इस पे तज्जिया होगा? दूसरी ये मामला कहाँ जा रहे हैं सर? अब तो इमरान खान को दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन तक करार दिया जा रहा है। तो ये इस वक्त जो इतनी पोलराइजेशन है और ये इस वक्त संगीन किस्म का जो डेडलॉक है, जो नफरत है, क्या ख्याल है कि इसमें ये सियासत आगे कैसे बढ़ेगी? जी पारस, शुक्रिया, बहुत सारे सवालात आपने किए। और देखिए, पहली तो ये बात है कि मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ इमरान खान साहब के ऊपर ये धड़ाधड़ जो FIRs दर्ज होती हैं और ये दहशतगर्दी की जो रेफरेंस मुबैना तौर पे तैयार हो रहा है। सियासी कुव्वतों को इस तरह इन हथकंडों से आप नहीं दबा सकते, ना उनको डिफीट कर सकते हैं। सियासी मुकाबले सियासी मैदान में होते हैं और ये मेरे ख्याल से एक अहम चीज है जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो अपना रवैया है, जिस तरह से वो अदालती अहकामात की तामील नहीं करते, अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, जो उनके वर्कर्स ने तोड़ फोड़ की, पुलिस को अटैक किया, अफसरों को, वो भी इंतहाई गलत और अफसोसनाक है। और मैं ये समझता हूं कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून की अमलदारी ऐसे होती है, लेकिन दहशतगर्दी वगैरह नहीं बनेगी। रही बात जो आपने कही कि ये जो तनाव और जो ये पोलराइजेशन है, तो देखिए 1977 जो है वहां भी कुछ ऐसे ही हालात इमर्ज किए थे, अगरचे कि वो इलेक्शंस के बाद हुए थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के हर मामले के ऊपर डिसएग्रीमेंट और डेडलॉक है और पोलराइजेशन है, तो फिर हमने देखा कि 1977 के बाद क्या हुआ था। पाकिस्तान 11 साल जो है वो मार्शल लॉ के अंधेरों में चला गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी मार्शल लॉ लग सकता है, लेकिन और भी बहुत तरीके होते हैं। 71 में कैसे हुआ था? जी, तीसरी कुव्वत की मदाखलत की। रही बात लाडलेपन की, तो देखिए वंस अ लाडला ऑलवेज अ लाडला, तो इसलिए वो तो आप सवाल नहीं पूछा करें। लेकिन लाडला किसका? हमेशा से लाडला, या अब लाडला जिनके हैं वो तब्दील हो गए हैं? देखिए आजकल तो वो अदलिया के लाडले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जिस तरह से उनको हर केस में तकरीबन रिलीफ मिलता है। नहीं सर, यहाँ देखें आप, सर एक सेकंड देखें, यहाँ पे अदालत और अपने अपने जज का मामला चल पड़ा है ना। अगर खान साहब के हक में कोई जज फैसला देता है, PTI के लिए वो बुरा हो जाता है, PTI के नून लीग के फेवर में कोई फैसला आता है, PTI वाले उस जज को बहुत बुरा समझते हैं। तो सर क्या लगता है कि फिर ये जो एस्टेब्लिशमेंट और जो सियासतदानों की लड़ाई है, आप समझ रहे हैं कि इसमें अदलिया भी मुतनाज़ा हो गई है फिर अब? जी, अदलिया जो है वो बिल्कुल मुतनाज़ा हो गई है। और आप ये बताइए, आपने कभी देखा कि किसी की गाड़ी में अदालत में पेशी की हाजिरी लग रही हो? मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कोई मंजर या ऐसा कोई
آرڈر نہیں دیکھا کہ ایک شخص جس کو کہ عدالت نے طلب کر رکھا ہے، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر چکے ہیں، وہ اپنا جتھا لے کر ایک کورٹ میں جاتا ہے اور جج پھر وہ مجبوراً یا جو بھی وجہ ہے اس کی گاڑی میں وجہ یہی ہے نا کہ رش بہت زیادہ تھا لوگ کے رضا رومی صاحب، تو وہ نہیں جا سکتے تھے، اور وہ دیکھیں کن خدشات کا بھی اظہار کر رہے تھے، آپ نے وہ بھی دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے یا تو یہ پکڑ کے مار دیتے یا پھر بلوچستان لے جاتے، اور یہ ایک وجہ تھی جس کی بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ گئے، ان کے کارکنان جلسوں میں جا سکتے ہیں، ریلیز کر سکتے ہیں، لیکن عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پورا معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، اور جو آثار اچھے نہیں ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، میڈیا ہو، سیاسی میدان ہو، ووٹر ہو، ہر جگہ ایک تقسیم دکھائی دیتی ہے جو کہ کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں، کسی بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ جی وہ چونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، بہت رش ہو گیا تھا، بھیڑ تھی، دیکھیں یہ سب باتیں ہیں، اگر وہ باقاعدہ وہ سیریس ہی نہیں تھے کہ یہاں پہ پیش ہونے کے لیے، پہلے بھی وہ سیریس نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ مقصد کیا تھا اتنے بڑے جتھے کو لے جانے کو یا ہجوم کو؟ کیا پاور شو کرنا تھا اپنا، یا پھر وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا؟ اور اب 30 مارچ کو ہے تاریخ، کیا دوبارہ یہ ایپیسوڈ ریپیٹ ہوگا پھر؟ جی بالکل ایسا لگ رہا ہے کیونکہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ فرد جرم عائد ہونے سے کترا رہے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ ایک بار وہ ہو جائے گی تو پھر ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یقیناً خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ ایک طرف یہ بات درست ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور وہ بالکل قابل مذمت ہے۔ اللہ خان صاحب کی زندگی لمبی کرے اور ان کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ یہ بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن ان کو اس سے بڑا خطرہ جو ہے نا ان کی سیاسی نااہلی کا ہے، کیونکہ جو توشہ خانہ کیس میں تو آلریڈی الیکشن کمیشن ان کو نااہل قرار دے چکی ہے، اور اب اگر یہ والا جو ٹرائل آگے چلتا ہے اور بڑھتا ہے فرد جرم کے بعد، تو پھر ان کی تو نااہلی پکی ہوتی ہے۔ جی شیخ وقاص اکرم صاحب، اگر توشہ خانہ کیس سے یہ بچ بھی گئے تو آگے جو آج اب 97 مقدمات ہو گئے ہیں، خان صاحب کس سے بچیں گے؟ تو پھر کیا خیال ہے کہ نااہلی کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور لاڈلے پن پہ ان کے بہت بات ہو رہی ہے کہ ابھی بھی لاڈلے ہیں؟ پہلی بات تو یہ میں ون بائی ون آپ سے بات کر لیتا ہوں یہاں پہ۔ سر پھر میں بریک لے لوں پلیز، آپ بریک کے بعد جواب دیجیے گا پلیز، مجھے بریک لینے دیں اور بریک کے بعد آپ ہی شروع کیجیے گا۔ بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ جی شیخ وقاص اکرم صاحب جواب دیجیے سر سب کے۔ اب جی آپ نے سب سے آخر میں جو بات کی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں پہلے ہی خان صاحب کو نائل قرار دے دیا ہے، رضا رومی صاحب بھائی ہیں، انہوں نے یہ بات کی، اور ساتھ آپ نے یہ سوال کیا کہ 100 کیسوں سے ان کی جان کیسے چھوٹے گی۔ میں پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق، جس کو خواجہ حارث جس بات کو آرگیو کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن اس کی یہ پاورز ہی نہیں ہے کہ وہ توشہ خانہ کیس میں کسی کو نااہل کر سکے۔ اسی پہ بحث ہو رہی ہے۔ 90 ڈیز میں توشہ خانہ سے خریداری کے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کمیشن کاگنیسنس لے سکتا ہے، اس کے بعد قانون میں ان کا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے، یہ بات نیچے کورٹ میں بھی ہوئی تھی، یہ جب فیصلہ ہوگا تب ہو جائے گا، سب کے سامنے آ جائے گا۔ ہمیں الیکشن کمیشن کو زیادہ نمبر نہیں دینے چاہیے اس پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہا کہ 100 کیسوں سے کیسے جان چھوٹے گی، میں نے آپ کو کہا 100 اور کر لیں۔ جس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج سے 2 دہائیاں پہلے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گوتا ہوتے تھے، تو نیچے ضلعوں میں، شہروں میں ایک دوسرے کے ورکرز پر 150 کیس انہوں نے جائز ناجائز جو تھے وہ بنائے، اور الٹیمیٹلی جس سے ہی حکومت ختم ہوتی تھی وہ 150 کیس ایسے ایک دن کے اندر ختم ہو جایا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب میاں شہباز شریف اور نواز شریف واپس آئے، الیکشن ہوا، ان کی پارٹی کی میجورٹی آ گئی، میاں صاحب پہ ایک قتل کا کیس تھا، وہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے تھے، انہوں نے کھوسا صاحب کو چیف منسٹر بنوایا، پیچھے سے اپنی حکومت سے اپنا کیس ختم کروایا، اس کے بعد وہ آ کے وہاں پہ چیف منسٹر بن گئے۔ کیس ختم ہونا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ کیس ختم ہونا جھوٹے کیس ہیں، بنیاد سر یہ اتنی معمولی باتیں ہیں، تو یہ لنڈن خان صاحب کو یہ خدشہ کیوں ہے کہ ان کو نااہل کر کے سیاست سے باہر کر دیا جائے گا؟ میری بات سنیں نا، لندن پلان یہ ہے کہ پریشر زیادہ سے زیادہ ایگزرٹ کیا جائے، خان کو ایلیمنیٹ کیا جائے، اس کو الیکشن میں کھلے عام ایسے کمپین نہ کرنے دی جائے جیسے ان 20 ضمنی الیکشنوں میں کی تھی پنجاب میں، اور اس میں سے 16 الیکشن نکال لیے تھے۔ پچھلے 37 الیکشنوں میں سے وہ 30 الیکشن جیت چکے ہیں۔ یہاں پہ مولانا صاحب کا بڑا احترام ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو باتیں خان کر رہا ہے اگر لبیک کرتی تو کیا ہوتا، لبیک نے کی، لبیک کی کلدمیت بھی ختم ہوئی،
एक दिन के अंदर 800 बंदे भी गए, रिलीज कर दिए गए, और वो जितने 150-200 मुकदमात बनाए गए थे वो भी एक दिन में खत्म हो गए। क्या आपको याद नहीं है? मैं ये समझता हूं जहां पे बुक्की साहब का जिक्र किया गया, उनकी फैमिली का जिक्र किया गया, मेगल साहब की फैमिली का जिक्र किया गया, अब मैं माजी ना खुलवाएं, कौन कौन लोग पासपोर्ट फाड़ते रहे और कौन कौन से लोग पाकिस्तान के झंडों को आग लगाते रहे और कौन कौन लोगों के हिंदुस्तान के साथ राब्ते पकड़े गए, तमाम के तमाम आज पीडीएम के इत्तेहादी हैं, पीडीएम के अंदर बैठे हुए हैं। आज जस्ट क्योंकि पीडीएम और नून की हुकूमत में आ गए हैं तो अब वो मुहब्बे वतन हो गए हैं। हमें इस गद्दारी के सर्टिफिकेट्स वाले काम में जाना ही नहीं चाहिए। चलें सर, ये लंबी बहस हो जाएगी, हम यहाँ आ जाते हैं कि जी गाड़ी की तारीख का रजा भाई ने इनका बड़ा एहतराम है। इन्होंने कहा गाड़ी में तारीख किसको मिलती है? यहाँ पे ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े केसेस में 302 के केसेस के अंदर भी बंदा गया है, गाड़ी से नहीं मूव कर सका क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। 4 पे इश्यू में वो जाता रहा, जज साहब ने कहा ठीक है आप गाड़ी में आ जाया करें और मेरे एहलकार जाके। ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मीडिया पे हमारे बैठे दोस्तों को थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए। थाने कचहरी में हम आते जाते नहीं है ना जी, ज्यादा लोग जो है आते तब ही है जब अपोजिशन में आ जाते हैं, जब हुकूमत हमारे ऊपर डंडा लेके खड़ी हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ ये सियासतदान के साथ पहले है या किसी सियासतदान के साथ पहले ऐसा हो चुका है? आप जरा ये तहकीक करके सियासतदान देखिए, आप इस पे तो आप हैरानगी ना करें। वो कह रहे थे कि वो अदालतों में पेश भी नहीं होते। अभी मेरे भाई ने कहा भाई वो हाई कोर्ट जाके पेश हुए, 2 अदालतों में पेश हुए, अदालत में पेश हुए, बगैर जमानत करवा के आ गए, इस्लामाबाद गए थे। सर वो जमानत लेने के लिए जाते हैं, केस का सामना करने के क्या जाते हैं? देखिए पारस, ये लोग ना हमें लोगों को मिसगाइड करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के। जब हम केस लड़ते हैं, थाने कचहरियां लड़ते हैं, सियासतदान अपने हलकों में हल्के वाले जिनके हल्के होते हैं, तो हमारी लीगल टीम ये डिसाइड करती है कि हमने कहां पेश होना और कहां पेश नहीं होना। लीगल टीम को पता है कि कहां पे आपको रिलीफ मिल सकता है और कहां पे रिलीफ नहीं मिल सकता। वो गए नहीं इस्लामाबाद आपको रोका गया, वो इस्लामाबाद अदालत में पेश होने के लिए गए थे। जेड़ा बंदा अदालत के गेट तक पहुंच गया, आपका ख्याल है उसको अंदर जाते हुए कोई तकलीफ होती थी? इस्लामाबाद तक सफर करके वो नहीं गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस सारे ये जो गड़बस मच गया है ना, पंजाबी में कहते हैं, इससे जान छुड़ाने का एक ही तरीका है। आपके आईन के मुताबिक आप लोगों ने इलेक्शन अनाउंस किए हैं, आपके गवर्नेंस ने डेट्स दी हैं, खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दें, इस इंतशार से बच जाएं। सर लेकिन पीडीएम का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि 2 सूबों पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, उसके बाद 2 सूबों और मरकज में नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। तो क्या एक ही मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन नहीं होने चाहिए? क्या इनकी इस बात पर नजर नहीं है? जाए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाए, हाई कोर्ट में पेश हो जाए, रुकवा लें इस इलेक्शन को। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये ठीक कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं, हुकूमत ठीक कह रही है जो कह रही है, इलेक्शन रोकने हमें कोई इतराज नहीं। अब जाए तो सही। आपके कहने से तो जो आप एक्शंस कर रहे हैं अवाम के खिलाफ, आपके कहने से तो ये नहीं ना होगा। किसी फोरम से इलेक्शन देखे ना, इलेक्शन कमीशन कहता मैं नहीं करवाता, तो अनु समझ आ गई है तो इलेक्शन कमीशन वाले कमले ने उन्होंने समझ नहीं आई। सर हुकूमत फाइन नहीं दे रही उन्हें, सिक्योरिटी एहलमना कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन कैसे करवाएगा इलेक्शन? आप बताइए। देखें इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 इन्वोक करे, किसी ने रोका है? इन्वोक करे और हर चीज अपने मातहत ले ले। ठीक, इनके पास तो क्यों नहीं रास्ते जवाब के? सर फौज कहती है हम 3 लाख एहलकार नहीं दे सकते क्योंकि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत नहीं है, फिर क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? 3 लाख एहलकारों से इलेक्शन कराना, 3 लाख एहलकार तो ये जनरल इलेक्शन अगर अपने टाइम पे भी होंगे तब भी पैदा नहीं कर सकते। एहलकारों के अंडे तो नहीं निकलवाने इन्होंने कि जिसमें से बच्चे निकल आएंगे। ये 3 लाख की भर्ती कर, रोटी खाने के इनके पास पैसे नहीं है, इन्होंने भर्ती करके 3 लाख एहलकार पैदा कर लेने। ये तो अब ऐसे ही वो बहाने हैं। अब क्या बस एक चीज और, बुध को मीनारे पर पीटीआई का जलसा है। शेख वकास अकरम साहब, कैसा जलसा होगा? तमाम पिछले जलसों का रिकॉर्ड टूट जाएगा? रिकॉर्ड टूट जाएगा। देखें इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, मुख्तलिफ जिलों के अंदर बंदे पकड़ने शुरू कर दिए हैं क्योंकि पंजाब में स्क्रूटनीज हो रही है। इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखे हुए है, वहां पे उम्मीदवार उठा रहे हैं। आपको पता लगेगा कि जलसा होता कैसे है। अगर इनके दौर में जब इन पे तो ये जलसे और रैलियों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? अदालत में जाने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है? ये फिर मुखालिफिन का एहतराम होता है सर? ओहो फारस, देखें खान ने कब कहा मैं नहीं जाता। खान तो ये कह रहा था कि मैं 18 को पेश हो जाऊंगा, श्योरिटी बॉन्ड भी दिया। एक जबरदस्ती खान को पहले लेके जाना चाहते सन। खान गया नहीं हाई कोर्ट में, खान गया नहीं इस्लामाबाद में, क्या ना वो इन्होंने कौन सी सिक्योरिटी दी थी? सिक्योरिटी का हुक्म तो फिर अदालत ने दिया कि आप खान साहब को सिक्योरिटी दें। अब हमदुल्ला साहब भी आपके काफी पॉइंट्स का जवाब देना अभी दे दें और साथ साथ बुध को मीनारे पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है और इमरान खान का दावा है कि जो 3 बड़ी पार्टीज हैं उनमें सिर्फ पीटीआई ऐसी है जो मीनारे पाकिस्तान को भर सकती है और पिछले 10-12 साल से यही हो रहा है।
دیکھیے عمران خان جب ریلی کی قیادت کرتے ہیں تو جان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن جب کورٹ میں جاتے ہیں پھر جان کو خطرہ ہے۔ ابھی انہوں نے کہا پیش ہونے کو تیار تھے خان صاحب۔ میری بات سنیے نا، میری بات سنیے، وہ سارے حقائق لوگوں کے سامنے ہے۔ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے لاہور کے بازاروں میں دتا دربار تک وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی جان کو۔ جب عدالت ان کو بار بار بلاتا ہے ان کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کیا ریلی کی قیادت کرتے ہوئے یا مینار پاکستان میں جلسہ کرتے ہوئے کوئی سلیمانی ٹوپی انہوں نے پہنی ہے؟ تو وہی سلیمانی ٹوپی عدالت آتے ہوئے بھی پہنے تاکہ کوئی جن اس پر حملہ نہ کرے۔ جنات کی گڑھ تو وہی بنی گالا ہے یا زمان پارک ہے یار۔ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں لندن پلان کی، آپ نے بات کی، کوئی لندن پلان نہیں ہے۔ اچھا، ان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا، یہ مولانا اور پی ڈی ایم کا پلان تھا۔ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ عمران خان بذات خود واشنگٹن، تل ابیب اور یروشلم کا پلان ہے۔ یہ پھر الزامات شروع ہو گئے نا، دیکھیں آپ کے بھی فارم فنڈنگ کیس دیکھے نا، فارم فنڈنگ میں ان کو پیسہ کہاں سے ملا؟ کیا اس میں انڈین نہیں تھے؟ کیا الیکشن کمیشن نے 8 سال تک سماعت کی؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیس تو پی ڈی ایم نے نہیں کی، اکبر ایس بابر نے کی۔ اکبر ایس بابر بانی ممبر ہے پی ٹی آئی کا، جب مقدمہ چلے گا نا، لیکن جب پی ٹی آئی کا ہے تو فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ تو مولانا نے نہیں دیا، نہ پی ڈی ایم نے دیا۔ تو شاخانہ کیس تو میں نے نہیں کیا، عام شہری نے کیا۔ جب الیکشن کمیشن کے پاس وہی کیس جا کے تفصیل جا کے کہ گڑی کہاں گئی، اسٹیٹ کہاں گیا، یار آپ نے دیکھا ہے 1466 ہیرے، 1466 ہیرے اور ایک ہیرے کی لسٹ دیکھیے، اس بیٹی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ اب سب کے حوالے سے تحقیقات نہیں ہونا چاہیے، پتہ چلے نا کس نے بیچا، کس نے رکھا، کس نے ڈکلیئر کیا۔ 1466 ہیرے ہیں اور 1466 ہیرے میں ایک ہیرے کی قیمت کتنے لگا ہے؟ 172 272 روپے۔ میں شیخ وقاص صاحب سے پوچھتا ہوں، جنگ میں کوئی ایسا ہیرا مجھے دے دے جس کی قیمت 272 روپے ہو یار؟ جنگ میں ہے یا نہیں ہے؟ کسی کلادم تنظیم کے پاس ایسا ہیرا ہوگا اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا؟ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بات سنیے، پیاز کی دڑی 1200 روپے پہ، پیاز کی دڑی، لیکن ایک ہیرے کی قیمت عمران خان نے پتہ نہیں 172 یا 272 روپے رکھا ہے۔ دیکھیں خان صاحب نے تو پھر کو لاکھوں روپے ادا کیے ہوں گے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے اسی قسم کی گھڑی صرف 2 لاکھ روپے میں اٹھائی۔ یہاں پہ تو لوگوں نے پائن ایپل کے ڈبے۔ آپ ناراض نہ ہو، آپ ناراض نہ ہو، میں کرتا ہوں، میں ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی۔ راجہ پرویز اشرف نے، نواز شریف نے، یوسف رضا گیلانی نے، کسی نے بھی ریاست مدینہ کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ تو بھائی ریاست مدینہ کا علمبردار ہے، اس لیے ان پہ سب جائز۔ آپ کا قائد کیوں یہ چوری کرتے ہیں؟ خدا کے بندے، خدا سے تو معافی مانگو اگر قوم سے نہیں مانگتے۔ نہیں، میں اب اس کے اوپر آپ یا تو پورا ایک پروگرام علیحدہ رکھیں، میں اور مولانا صاحب سے میرا احترام کا رشتہ ہے، پورے فیکٹس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے اوپر ایک پروگرام کر لیتے ہیں، بالکل رکھیں گے، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی الیکشن، مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے حمداللہ صاحب کہ اسی جذبے کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں آپ؟ ایک بات اصولی طور پر میں کہہ دوں، پی ڈی ایم ہو، پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہوں، یہ سارے الیکشن کے لیے تیار ہے، لیکن ایک بات سنیں، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو دے کر اگر اس پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں جو کہ کرنا چاہیے، کیا اس سے تنازع ختم ہو جاتا ہے یا اور تنازع اور مشکلات جنم لیتے ہیں؟ جیسے آپ نے سوال اٹھایا، 2 صوبوں میں آپ الیکشن کرتے ہیں پرانے مردم شماری پر، 2 صوبوں میں جنرل الیکشن کرتے ہیں نئے مردم شماری پر، آدھا تیتر آدھا بٹھیر، کچھ آئینی کچھ غیر آئینی۔ کیا سی سی آئی نے فیصلہ نہیں کیا؟ مجھے ذرا دیکھیں، سی سی آئی آئینی ادارہ ہے یا نہیں ہے؟ عمران خان کی حکومت میں 2021 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جب تک مردم شماری، خانہ شماری، حلقہ بندی نہ ہو، ملک میں الیکشن غیر آئینی ہے۔ تو یہ غیر آئینی الیکشن، کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ کیا سمجھیں آپ کی باتوں سے 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یا وہی ایف این بٹ صاحب کو چلیں گے؟ ہم تو الیکشن آپ دیکھیں نا، پنجاب میں بھی نامینیشن فارم جمع کر رہے ہیں۔ پنجاب میں الیکشن لڑے گی یا کے پی کے کو سنبھالے گی؟ وہاں فوکس کریں گے۔ دیکھیں وہ ساری تیاریاں ساری پارٹیاں کر رہی ہیں آپ کے سامنے۔ آپ پی ڈی ایم جو ہے وہ اتحاد بنا کے ہی الیکشن لڑے گی یا الیکشن اپنا اپنا ہوگا سب کا؟ یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ کب کریں گے؟ یہ فیصلہ ابھی تک، وہ آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی کاپ لیگ زم نہیں ہونا ہے اس میں، پی ٹی آئی میں نہ کاپ لیگ زم ہونا ہے، نہ ضیاء لیگ زم ہونا ہے، نہ شیخ وقاص کی شمولیت ہے کہ 2 سال ترجمانی کرتے رہے پی ٹی آئی کے میرے بھائی، غیر اعلانیہ طور پر پی ٹی آئی میں تھے، آج پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ یہ پی ڈی ایم میں میرے بھائی یہ فیصلہ کرے گی۔ اچھا رضا رومی صاحب، سر آپ بتائیے ذرا
کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان پہ جلسہ جو ہے ایسا کر لے گی کہ پہلے سارے ریکارڈ توڑ دے؟ اور کیا خیال ہے کہ اب آپ نون لیگ کی بھی الیکشن کیمپین دیکھ رہے ہیں، کیا نون لیگ کو بھی یہ چیلنج قبول نہیں کرنا چاہیے؟ ویسے چونکہ مریم نواز ابھی تک ورکرز کنونشن کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے بھی اکثر کنونشن جو ہیں وہ یا تو محدود ہیں یا وہ پھر انڈور ہو رہے ہیں، تو کیا اس طرح سے ایک اچھی انتخابی مہم چلائی جا سکتی ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیے بالکل میرے خیال سے انتخابی مہم بالکل چلانی چاہیے نون لیگ کو، اگر اپنی کوئی ساکھ بچانی ہے چلا تو رہی ہے، وہ کیسی ہے؟ ہاں، وہ ووٹر کو متحرک کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا ووٹر تو ان سے سخت ناراض ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، جو دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس وقت ان کی جو آن گراؤنڈ الیکشنز میں تو پوزیشن بہت کمزور ہے۔ تبھی تو شیخ صاحب نے بھی دیکھے نا، پی ٹی آئی جوائن کیا، ان کو بھی پتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے اور جیت کہاں پہ یقینی ہوگی۔ تو یہ پاکستان میں بھی آپ نے اعجاز الحق صاحب کا بھی ابتدائی کیا، جو پاکستان میں اس وقت مہنگائی کا حال ہے اور جو عام آدمی کی تکالیف ہے اور پریشانیاں ہیں، اس میں تو یقیناً عمران خان صاحب کی سیاست کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیے پارس، یہاں پر یہ جلسے جلوسوں سے اور اس طرح کے کمپٹیشن سے بات نہیں بننی، بات یہ ہے کہ کوئی ایک کنسنسس ہونا چاہیے، کوئی اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی انہوں نے کہا، سینیٹر صاحب نے مردم شماری کا حوالہ دیا کہ وہ اس کی آئینی حیثیت جو ہے الیکشن کی وہ کیا ہوگی۔ دیکھیے یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، سندھ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس پہ مسئلے ہیں، الیکشن جو ہے وہ کیا نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، کچھ پرانی کے تحت ہوں گے، تو وہ وہ کہا جا رہا ہے سارے مسئلے اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں، مسئلہ جو ہے وہ الیکشن سے فرار ہے، الیکشن سے بھاگنا ہے۔ رضا رومی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہے تو پھر یہ بتائیے کہ کیا ہوگا؟ جو نگراں حکومتیں ہیں کیا پھر وہی رہیں گی؟ آئین میں اس کے حوالے سے کیا گنجائش ہے؟ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے الیکشن تو کہہ چکا ہے سپریم کورٹ، اور میرے خیال سے وہ ہونے چاہیے، 90 دن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آئین سے روگردانی کسی صورت میں نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایک طریقہ یہ ضرور نکالا جا سکتا ہے پارس، کہ اگر یہ سیاسی قوتیں مل کر فیصلہ کریں کہ ایک ہی بار ملک میں الیکشن ہو جائے، جو اکتوبر میں ہونا وہ تھوڑا پہلے ہو جائے، اور یہ جو اپریل 30 کو ہونا یہ تھوڑا سا آگے ہو جائے، تو دیکھیے یہ تو افہام و تفہیم 2-3 مہینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جون جولائی میں ہو جائیں، جون جولائی میں ہو جائے، بات ہی ختم ہو تو جائے۔ کیا پتا دوسری طرف بھی سوالات ہوں کہ کہیں پاپولیرٹی کم نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نا؟ جی دیکھیے، نہیں پاپولیرٹی کی بات نہیں ہے، دیکھیے اور بڑے مسئلے ہیں، اور کچھ تو ایسے مسئلے ہیں ان کا تو میں ذکر نہیں کروں گا لائیو ٹی وی پر، لیکن ایک بڑا مسئلہ جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ان کا بھی مدت جو ملازمت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور اکتوبر میں ایک نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ براجمان ہوں گے، تو ظاہری بات ہے وہ بھی تھوڑی سی تشویش یا کہیں نہ کہیں لاحق تو ہوگی کسی نہ کسی کو، اور اسی طرح جو اور معاملات ہیں بڑے گھر میں وہ بھی شاید۔ اچھا سر، اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن وہ پہلا الیکشن ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے بالکل پاک ہوگا، اور ان کے اوپر پھر اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو الزام نہیں لگے گا کہ انہوں نے کوئی دھاندلی کروائی ہے؟ دیکھیے یہ تو پارس، نہ تو اس کی ضمانت آپ دے سکتی ہیں، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی اور دے سکتا ہے، پاکستان کی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو بس مشکل سوالوں پہ پاس کر دیتے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف۔ جی سر، لاسٹ کامنٹ آپ دینا چاہ رہے تھے۔ میں تو صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائی نے کہا کہ شاید شیخ صاحب نے پوزیشن دیکھی ہے۔ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون آج سے 4 سال پہلے چھوڑ دی تھی، میں نے لاسٹ الیکشن انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کیا تھا اور انڈیپینڈنٹ رہنے کی کوشش کی ہے۔ Why should I not stand with people of Pakistan؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان اور عمران خان کے فالوورز جو ہے وہ میجورٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اینڈ آئی تھنک وہ جو تبدیلی چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا شیخ صاحب، آپ کے حلقے کی صورتحال کیا ہے سر؟ 30 اپریل کا آپ لڑیں گے یا پھر قومی اسمبلی کا الیکشن ہی لڑیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا، مگر ہم پورے طریقے سے بھرپور طریقے سے میرے لوگ جو ہیں وہ ہر صوبائی اسمبلی پہ کاغذ جمع کرا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ٹھوک بجا کے الیکشن لڑیں گے۔ سر لیکن آپ کا جو جھنگ کا حلقہ ہے وہاں نا کہ وہ وہاں پہ کچھ شخصیات کا ووٹ زیادہ رہا ہے، تو اس مرتبہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوشش کریں گے تو کامیاب ہو پائیں گے؟ بالکل جی، پچھلی دفعہ بھی جنگ میں پی ٹی آئی نے سویپ کیا تھا 3 سیٹیں۔ جی رضا رومی صاحب، میں صرف ایک جملہ وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ میں شیخ صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے عزیز ہیں مجھے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچے۔
جیسے بھی آئے ان جیسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, پاکستان کی پالیسی میکرز میں ہونا چاہیے. میں اتنی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا, میں نے کہا شاید وہ غلط نہ سمجھ رہے ہوں. جی آپ بھی دیکھنا چاہیں گے پارلیمنٹ کے اندر حمداللہ صاحب؟ شیخ صاحب کو کیوں نہیں, شیخ صاحب مجھے بھی دیکھنا چاہتے ہیں, میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا ویسے, کیونکہ ان کا لیڈر بھی ہینڈسم ہے, میں بھی ہینڈسم ہوں, تو اپنے لیڈر کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, مجھے بھی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ مقبول بھی ہے, لیکن ایک بات میں کروں, شیخ صاحب ناراض نہ ہو, یہ عمران خان نہ مقبول ہے نہ قبول ہے, یہ صرف عمران خان کی بول ہے. بس یہ عوام کو قبول ہونا چاہیے, آپ کے میں نے آپ کو کہہ دیا, نہ قبول ہے نہ مقبول ہے, یہ صرف ان کی بول ہے, وہ صرف ان کی بول ہے. شیخ صاحب نہ مقبول ہے نہ قبول ہے. یہ سارے پاکستان کو قبول ہے, اور جس کی بھول ہے وہ جلدی باصول جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی. شیخ وقاص اکرم صاحب, حافظ حمداللہ صاحب اور اظہر حوی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.